नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुनियादी तौर पर इस्लाम के 5 अरकान हैं। हर रुकन अपने अंदर बड़े फ़ज़ाइल रखता है, जैसे कलमा, नमाज, ज़कात, हज। हर एक के अपने अपने फ़ज़ाइल हैं और बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। नमाज के फ़ज़ाइल, ज़कात के फ़ज़ाइल, हज के फ़ज़ाइल। लेकिन जो इस्लाम का तीसरा रुकन है रोज़ा, इसके बड़े अजीब फ़ज़ाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। नमाज के जो फ़ज़ाइल हैं, अहादीस मुबारका के अंदर जो आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमात के साथ नमाज़ पढ़ने के फ़ज़ाइल अलग बयान फरमाए। मुनफरिद के अलग फ़ज़ाइल हैं, मसबूक के अलग फ़ज़ाइल हैं, लाही के अलग फ़ज़ाइल हैं, तहज्जुद की नमाज के अलग फ़ज़ाइल हैं। ऐसे ही नवाफिल इबादत के अलग फ़ज़ाइल हैं। ये मिलते हैं कि कौन सी नमाज कैसे पढ़ो, इस पे अल्लाह कितना अता करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जुमात के साथ नमाज़ पढ़ोगे तो 27 गुना ज़्यादा अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। हरम शरीफ के अंदर एक नमाज़ पढ़ोगे तो 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। मस्जिद नबवी के अंदर एक नमाज़ पढ़ोगे तो 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। ऐसे ही ज़कात के फ़ज़ाइल हैं कि जो शख्स माल की ज़कात अदा करता है, अल्लाह ताला उसके माल को पाक साफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके माल को महफूज करता है। ऐसे ही हज के फ़ज़ाइल हैं। लेकिन जब रोज़े की बारी आती है, जो तीसरा रुकन है, रोज़े के फ़ज़ाइल तो हैं। इफ्तारी के वक़्त के फ़ज़ाइल, सहरी खाने के फ़ज़ाइल, रोज़ेदार के मुंह से जो बदबू आती है, इसके फ़ज़ाइल, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम क्या है। लेकिन मुतलक एक रोज़े के फ़ज़ाइल कितने हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक एक मुसलमान भूखा और प्यासा रहता है। उसे भूख का भी तकाज़ा होता है, वो खा नहीं सकता। उसे शदीद प्यास लगती है, वो पी नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आप नहीं खा सकते, ये नहीं खाता। आप नहीं पी सकते, ये नहीं पीता। ये ना खाने और ना पीने की वजह से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि अल्लाह फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है, इसका अजर मैं ख़ुद दूँगा। मेरा अपना एक तसव्वुर है कि जब रोज़ेदार सुबह को सहरी खाता है, सहरी खाने के बाद जब दुआ पढ़ता है, व बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, तो फरिश्ते ये किरामन कातिबीन अल्लाह से पूछते होंगे, अल्लाह नमाज के फ़ज़ाइल आपने हमें बतलाए, हम लिखते हैं। ज़कात के फ़ज़ाइल आपने हमें बतलाए, हम लिखते हैं। हज के फ़ज़ाइल आपने हमें बताए, हम लिखते हैं। अल्लाह इसने सहरी खाई है, इसके नामा अमाल के अंदर कितना सवाब लिखूं। हो सकता है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाते होंगे, अभी ठहरो, अभी लिखने का टाइम नहीं आया। ये फिर नमाज पढ़ता है, सुबह की नमाज, फिर कुरान की तिलावत करता है, फिर रोज़े की हालत में इशराक पढ़ता है, फिर ये बेचारा अपनी दुकान खोलता है। फरिश्ते फिर भी पूछते, अल्लाह आप तो 10 बज चुके हैं, भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है, क्या लिखूं। अल्लाह फरमाते होंगे, अभी ठहर जाओ। ऐसे ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ी,
افطاری کا وقت ہے، اللہ کی ہر نعمت اس کے سامنے ہے، ہر نعمت اس کے سامنے ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا، وہ شدید پیاسا بیٹھا ہے، وہ پی نہیں سکتا، کیونکہ ابھی حکم نہیں آیا۔ جب مؤذن کی اذان کانوں میں پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی لک صنت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ فرشتہ پھر پوچھتا ہوگا، اللہ صبح سے لے کر شام تک اس نے یہ بھوکا رہا، یہ پیاسا رہا، یا اللہ میں آپ سے پوچھتا رہا کیا لکھوں کیا لکھوں، آپ نے بار بار روکا، اللہ آپ بتا کیا لکھوں۔ ہو سکتا ہے اللہ عرشوں سے اعلان کرتا ہے، ان فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں، ایک روزے کی برکت سے میں اپنے بندے کو اتنا عطا کرتا ہوں، اتنا عطا کرتا ہوں کہ تم اس کے لکھنے کی سکت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ یہ روزہ بڑی پیاری عبادت ہے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو باندھتے ہیں، جنت کو اللہ کھولتے ہیں، جہنم کو اللہ بند کرتے ہیں۔ اللہ عرشوں سے اعلان کرتا ہے کہ میرے بندوں کے ثواب کے اندر 70 گنا اضافہ کیا جائے، جو نوافل پڑھے انہیں فرائض کا ثواب دیا جائے، جو فرائض پڑھیں انہیں 70 گنا بڑھا دیا جائے، جو قرآن کی ایک آیت پڑھے ایک آیت کے بدلے 700 نیکییں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ لیتے۔ روزے کی حالت میں انسان کا معدہ اکثر خالی رہتا ہے، اس معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا فرمان کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک اور عنبر سے۔ اور رمضان کے اپنے فضائل ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید کو اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ وہ رات بھی اللہ نے اسی مہینے میں اتاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، جسے ہماری اصطلاح میں شب قدر کہتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں۔ اور بھی اس رمضان کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے فضائل یہ رمضان اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ افطاری کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ ڈال ہے۔ اور ایک مقام کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے دار ایسے ہیں انہیں بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی چیز انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے روزہ رکھنے کے فضائل، اس کا ثواب علامہ نہایہ ہے، ایسے ہی جو روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر روزہ افطار کرتا ہے، نوجوان ہے، صحت مند ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں اس کے لیے اللہ کے ہاں عذاب بھی علامہ نہایہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دے اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کفارہ 60 روزہ مسلسل رکھنا پڑے گا، 60 روزہ۔ اور ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جو اس مسلمان کو نقصان ہوا وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ ایک روزے کے نقصان کا جو ازالہ ہے ساری زندگی روزے رکھتا رہے، پورا سال روزہ رکھے
اور اس سال میں رمضان بھی آتا ہے، اس رمضان کے بھی روزے رکھے، اس کے باوجود ایک روزہ افطار کرنے کی وجہ سے جو اس مسلمان کو نقصان اور گھاٹا ہوا، وہ نقصان اور گھاٹا اس مسلمان کا پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمانوں گزارش ہے کہ یہ رمضان آ رہا ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو تیار رکھو، چوکس رہو۔ دن بھر جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں، رات کو نماز تراویح کے اندر اللہ کا قرآن سنتے ہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے لوگوں پہ، ایسے مسلمانوں پہ اللہ خوش ہوتا ہے، ایسے مسلمانوں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور 3 عشرے ہیں اس کے اندر۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ بخشش کا ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتیں آسمانوں سے اترتی ہیں، ہر جگہ پہ اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ایسے ہی دوسرا عشرہ مغفرت کا، اللہ معاف کرتے ہیں، کوئی معافی مانگنے والا ہو۔ تیسرا عشرہ بخشش کا ہے، روزانہ جہنم سے جو مسلمان گنہگار ہیں ان کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، جنت میں لے جاتا ہے، نکالتا ہے جنت میں لے جاتا ہے۔ اور آخری دن، پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے گنہگار مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ اعلان کرتا ہے اتنے مسلمانوں کی آج بخشش کر دو، آج بخشش کر دو۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ یہ مہینہ، یہ لوٹ مار والا مہینہ ہے، اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ دن کو بھی لوٹ مار کرو، رات کو بھی اللہ کے خزانوں میں لوٹ مار کرو۔ اللہ ایسا سخی ہے، اللہ ایسا بادشاہ ہے، اللہ کے خزانے کو جو لوٹتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہاں کسی بادشاہ کا خزانہ لوٹو تو آپ کو حکومت پکڑ لے گی، آپ پہ چوری کا مقدمہ چلائے گی۔ اور اللہ کے خزانوں کو جو مسلمان لوٹتا ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اور لوٹ، اور میرے خزانے کو لوٹ، اور قرآن کی تلاوت کر، اور تسبیحات کر، نوافل کا اہتمام کو بڑھا دے۔ اس لیے امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ یہ روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ہے، مسلمانوں تم پر یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ہے، اس روزے کا اجر میں خود دوں گا۔ اب مجھے کوئی حدیث ایسی نہیں ملی جس سے یہ پتہ چل سکے ایک روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کے اندر کتنا ثواب لکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا لیا ہے کہ میں خود اجر دوں گا، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر دے گا۔ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جو مسلمان اس اللہ کے لیے روزہ رکھے، سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ مسلمان روزے کی حالت میں فوت ہو جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی بخشش فرمائیں گے۔ خالق کائنات سے دعا ہے، رب کائنات رمضان المبارک کی سعادت گھڑیوں سے امت مسلمہ کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔